अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइडर मैन और मैं हूं उज़ैर आलम। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुतवक्के मुज़ाकरात इस वक्त आलमी तवज्जो के मरकज़ बने हुए हैं और मशरिक़ वस्ता के जितने ममालिक हैं उनकी नज़र इस वक्त इन मुज़ाकरात पर है जो होने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल का मौक़िफ़ ये है कि हम डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात हैं या उसका जो मुआहदा होने जा रहा है उसके पाबंद नहीं है। ये इसराइल के जो वज़ीर दिफ़ा हैं और जो कौमी सलामती के वज़ीर हैं उनका ये बयान है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान एक बार फिर इन मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के इजलास से ख़िताब करते हुए कहा कि हमारे लिए ये बड़ी एज़ाज़ की बात है कि अभी भी हम जो है इसकी मेज़बानी करेंगे। जेनेवा में इनके मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सत्तार खान साहब। इनसे जानते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मुज़ाकरात होने जा रहे हैं ईरान और अमेरिका के। पहले हम ये सुनते आए कि ईरान, अमेरिका और इसराइल, लेकिन अब चूँकि इसराइल ने अपना मौक़िफ़ ये दिया कि हम ट्रंप के ये जो मुमकिना मुज़ाकरात हैं या जो मुआहदा होता है इसके पाबंद नहीं हो सकते, तो ये मामला किस तरफ जा रहा है सर? यार, पहले दिन से ईरान अमेरिका मुज़ाकरात बात चल रही थी। इसराइल को तो मेरे ख़्याल में आपने कोई घास नहीं डाली। ऐसा जब भी मुज़ाकरात के हवाले से बात हुई है तो ऐसे लगा कि जैसे ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की बात हुई है। इसराइल का तो नाम ही नहीं था कहीं। मुज़ाकरात में जो होता है ना, जैसे किसी मुल्क का, जैसे अमेरिका का नाम लिया जाता रहा, जैसे ईरान का नाम लिया जाता रहा, इसराइल का नाम ही कहीं नहीं था। सर, इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें इसराइल को भी मेंशन किया जाता है। ईरान, इसराइल और अमेरिका मुज़ाकरात मुज़ाकरात जब भी हुए हैं यार, पाकिस्तान मेज़बानी करता रहा है यार। हर लिहाज से जब कभी भी हुआ है, किसी ने किसी को फ़ोन किया है तो वो पाकिस्तानी को किया है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को किया, फील्ड मार्शल को किया, ईरान के किया या अमेरिका किया। इसराइल तो कहीं आया ही नहीं। कभी सुना है किसी ने इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू को भी घास डाली हो तो उन्होंने फ़ोन किया हो? तो सर, वो ऐसे पूरे सारे इस प्रोसेस में 105-6 दिन हो गए। इस सारे प्रोसेस में ऐसे लगा कि शायद इसराइल मुज़ाकरात में सिरे से आई नहीं। वो अमेरिका की जिम्मेदारी है उन्होंने मनवांदा कि नहीं मनवांदा। आपने इसराइल को कभी पाकिस्तान के मुँह से सुना? पाकिस्तान भी जब भी बात करता है ईरान अमेरिका पाकिस्तान का मीडिया देख लो, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात। वेस्ट का मीडिया देख लो, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात। इसराइल तो कहीं से किसी तरह से भी पहले दिन से ऐसे लगता है जैसे कोई 12वां खिलाड़ी नहीं होता। उसका सियासी तौर पे आप ये समझ लें कि इसराइल को 12वां खिलाड़ी, पहले दिन से वो 12वां खिलाड़ी तस्वर हो रहा है। तो सर, जो 12वें खिलाड़ी को आप इस तरीके से प्रोमिनेंट, वो बेचारा क्या करेगा? मुझे बात बताओ। मुझे तो इसराइल पे सख्त बयान दिए हैं यार, उसके पास मुझे तरस आ रहा है उस पे यार। मुझे तो वैसे इसराइल पे तरस आ रहा है। ताहिर को भी आ रहा था, जो हमारा प्रोड्यूसर नहीं, उसको भी आ रहा था, लेकिन उसको किसी और वजह से आ रहा था। मैं ये वजह फिर कभी बताऊंगा। इसराइल का ये कि जी मैं हमास के साथ ये और बैरूत में और लबनान में और ये अब इसराइल ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात हो जाते हैं। इसराइल से उड़ेगा तो ईरान को अटैक करेगा। सर, ईरान पे जितने भी अटैक हुए हैं ना, वो तकरीबन मैं तकरीबन का लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल किया हूँ कि बीच में वो कुछ कर भी गए होंगे। तकरीबन अमेरिका ने हमले किए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इसराइल पे जितने हमले हुए वो ईरान ने किए थे, ये एक अलग बात है। तो इसी चीज़ का उनको खौफ है। खौफ? यार मेरी बात सुनो, खौफ को हम कैसे डिटरमिन करेंगे बताओ? जंग तो एक ऐसी चीज़ है, किसी दो मुल्कों के दरमियान हो तो मैं खौफज़दा रहता हूँ। अब बात करो, मैं तो उन दोनों मुल्कों में से किसी एक का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं खौफज़दा हो जाता हूँ। सर, जिस तरह इसराइल की फोर्सेस लबनान में हैं और ईरानी गवर्नमेंट और ईरान के जो लोग हैं वो इस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं कि लबनान से जो उसकी सिक्योरिटी की फोर्सेस हैं वो निकालें। नहीं पड़ता। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं ना, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमास की लड़ाई 150 साल से चल रही है।
250 سال سے چل رہی ہے، 300 سال سے چل رہی ہے، 500 سال سے چل رہی ہے اسرائیل کے ساتھ۔ اسرائیل کے ساتھ لبنان میں حماس ہو گیا، حزب اللہ ہو گیا، اس کے ساتھ چلتی رہتی ہے، اس وہ تو چلاتے رہیں گے۔ لیکن ان کی کوشش یہ ہے کہ اس بار یہ معاملہ یہیں پر دفن کر اور دیا نہیں، جائے۔ یہ بات نہیں ہوتی۔ اسرائیل جو ہے، اسرائیل کے ساتھ امریکہ نہ ملتا تو یہاں تک بات تو نہ پہنچتی۔ بات کرو، میکسیمم یہ ہوتا نا کہ اسرائیل کوئی مشرق وسطیٰ میں ہوتا ہے، جیسے مصر ہو گیا، شام ہو گیا، جارڈن ہو گیا، جیسے جنگیں ہوتی رہی ہیں مشرق، وہ مشرق وسطیٰ کی جنگ کہ ہم سایہ ملک آپس میں لڑ پڑے۔ یہ جو جنگ تھی جو امریکہ کے وجہ سے، یہ وہاں سے نکل کے تو ایران اور پوری دنیا اپنا ہرمز آ گیا، اس کے بعد پوری دنیا پریشان ہو گئی۔ ایران کی اگر اسرائیل کی جنگ ہوتی ہے تو مشرق وسطیٰ میں ہوئے گی نا۔ ہاں، وہ اگر ٹارگٹ کرتا ہے ایران میں تو کس طرح سے کر پائے گا؟ اس کے پاس جو اسلحہ تھا جس کے ذریعے وہ حملہ کر سکتا تھا یا حملے کو ڈیفینس کر سکتا تھا، اوفینسو اینڈ ڈیفینسو، وہ دونوں چیزیں تو اس کو امریکہ سے ملتی رہی ہیں۔ انٹرسیپٹر جو تھے وہ اتنی تیزی سے جو امریکہ کے ختم ہوئے ہیں، میزائل چاہے وہ ناکارہ کر دیتے تھے ایران کا، لیکن انٹرسیپٹر تو امریکہ دے رہا تھا۔ امریکہ کو اپنی پڑ گئی کہ یار جو میرے پاس جو سٹاک پائل ہونا چاہیے تھا انٹرسیپٹرز کا وہ میرے پاس نہیں ہے، اس لیے اس کو جو مہنگا ہتھیار تھا، جو زیادہ افیکٹو تھا، اپروپریٹ، اس کی جگہ پہ اس نے چیپ اسلحہ استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ کیا وجہ کیا تھی؟ اسے پتا تھا کہ میں یہ چیز جو اسلحہ ہے نا، یہ میں بناتا ہوں تو مجھے اتنا ٹائم لگتا ہے، اس پہ اتنا خرچہ آتا ہے۔ اس نے جو ملین ڈالرز کا جو اسلحہ تیار ہوتا تھا، اس کی جگہ پر اس نے چند ہزار ڈالر کے اسلحہ استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ امریکہ نے کیوں کیا تھا؟ اوور ڈوئنگ ہو گئی تھی نا، اوور سپینڈنگ ہو گئی تھی۔ تو اس میں ایک یہ چیز بھی تھی کہ بھی اسرائیل کو بھی اس نے دیے ہوئے تھے، وہ دے رہا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو ایک خاص قسم کا انٹرسیپٹر جو تھا، جو وہ یوکرین کو دے رہا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ روک دیے تھے کہ یار یہ ہمیں اس کی ضرورت پڑنی ہے۔ کس کے اگینسٹ؟ ناٹ ایران، ناٹ یہ جنگ۔ اس نے کہا تھا چائنا کے اگینسٹ ہمیں ضرورت پڑے گی جب کبھی بھی ایسی بات ہوئی۔ تو وہ انٹرسیپٹ اوور سپینڈنگ تھے، اسرائیل میں بھی ہوئے اس جنگ کی وجہ سے، اس سے پہلے یوکرین میں ہو رہے تھے۔ تو امریکہ کے لیے تو اپنا مسئلہ بنا ہوا تھا نا۔ ٹھیک ہے، ہم درد ہوگا، دوست ہوگا، سپلائی کرتا ہوگا، ایک لمٹ ہوتی ہے یار، ہمیں بھی اس طرح دیکھنا چاہیے کہ لمٹ پہ جا کے یہی ڈونلڈ ٹرمپ ہوگا لمٹ کراس کر جاتا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہنا نیتنیاہو کو جا یار تو اپنا سنبھال، قیمت ذلیل کرنا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ایک بیان سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، مختلف جو نیوز پیپرز ہیں اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو کم تعداد میں یورینیم افزودگی کی جو اجازت ہے وہ دینے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ یار یورینیم انریچمنٹ جو ہے نا، ایک چیز ہے جس میں پاکستان جو ہے وہ ایران کے مقابلے میں صرف ایک چیز ہے، باقی چیزیں تو ایران کی بہت آگے ہیں پاکستان سے۔ ایک چیز ہے جس میں پاکستان نے مات دی تھی ایران کو، وہ تھا یورینیم انریچمنٹ، ایٹم بم تھا۔ 70s سے ذوالفقار علی بھٹو واز دی آتھر۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد جنرل ضیاء الحق کی حکومت آئی جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی، لیکن ضیاء الحق کی حکومت بھی اس یورینیم انریچمنٹ پہ، ایٹم بم کے اوپر، نیوکلر بام کے اوپر وہ چلتے رہے۔ اس کے بعد نواز شریف آتا رہا، بے نظیر بھٹو آتی رہی، جنرل پرویز مشرف آیا، اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت آئی۔ یہ لوگ اس پہ چلتے رہے، جبکہ ایران میں یہ ہوا کہ جو روح اللہ آیت اللہ روح اللہ خمینی ایک ہی گزرا وہاں پہ، آیت اللہ روح اللہ خمینی، انہی کے نام سے خمینی کا انقلاب بھی مشہور ہے۔ خمینی بھی نہیں چاہتا تھا یہ ایٹم بم، جس طرح چاہتے ہیں نا، جیسے کوئی ہے اس کا تو سپورٹ۔ فتویٰ تھا کہ نہیں، فتویٰ آیت اللہ خامنائی کا تھا، آیت اللہ خامنائی کا تھا، آیت اللہ خامنائی کا فتویٰ تھا کہ ایٹم بم کے یہ وہ۔ اب وہ آپ اس معاملے میں چلیں، اگر آج صورتحال یہ ہوتی کہ ایران ایک نیوکلر طاقت ہوتی تو میرے خیال میں اس طرح سے حملے نہ ہوتے اس پہ۔ میں سوچ سمجھ کے نا، پاکستان ایک ایسی جگہ پہ آ چکا ہوا ہے
اور خاص طور پہ ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ کا الٹیمیٹلی صلح کے حوالے سے، خاتمے کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے جو فائدہ پاکستان کو ہو گیا پوری دنیا میں انٹرنیشنلی بین الاقوامی سطح پہ، طاہر اس بیچارہ اس وقت کا پریشان ہے گا کہ اندر پاکستان میں اتنا فائدہ میرے اجازت کے بغیر کیسے ہو گیا. میں کہ یار کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے میرے اختیار میں نہیں ہوتی. اب دیکھو نا کہ جنگ ہوئی ہے ایران کی، امریکہ کی، اسرائیل کی. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ایران کا ہو رہا ہے، امریکہ کا ہو رہا ہے، اسرائیل کا ہو رہا ہے. چنگا بڑا نقصان ہوا ہے. ایران کے تو بندے اگر ہیومن اس پہ آئے نا، ہیومن کیجولیٹی پہ آئیں تو ایران تو بہت آگے چلا گیا نا، بہت زیادہ بندے مارے گئے ایران کے. لیکن اس کا الٹیمیٹلی مذاکرات کے نتیجے میں، صلح کے نتیجے میں، ثالث کے نتیجے میں پاکستان کو بڑا فائدہ ہوا انٹرنیشنلی. کیونکہ بیچ میں اس کا کریڈٹ بن رہا ہے پاکستان کا کہ پاکستان بیچ میں جمپنگ نہ کرتا تو شاید یہ مذاکرات ہی نہ ہوتے، شاید یہ خاتمہ ہی نہ ہوتا جنگ کا. دیکھو فائدہ کس طرح سے ہو گیا. ہم لوگ وی ور اسٹینڈنگ سمجھ لو فرام نو ویئر ٹو ایوری ویئر، فرام نو ویئر ٹو ایوری ویئر. یعنی کہ اچانک ہماری سچویشن کیا بن گئی تھی؟ کبھی سنا ہے پاکستان کے بارے میں کہ بین الاقوامی سطح پہ اس طرح سے ڈسکس ہو رہا ہے پاکستان ایک 2-3-4 مہینے سے؟ آل آف اے سڈن ہماری پوزیشن کیا بن گئی کہ دنیا کے باقی ممالک نے ہماری طرف دیکھنا شروع کر دی کہ یار یہ ہے پاکستان ہے، کچھ کر سکتا ہے، ایران کو ہی پکڑ سکتا ہے. ایران بھی ریلائی کرتا ہے پاکستان کے اوپر. تو صرف اسرائیل یہ جانتا ہے کہ پاکستان کی وہ اسرائیل کے اوپر میرے ایمان سے مجھے ترس آ رہا ہے. کیوں بار بار اسرائیل کا نام لے رہے ہو تم؟ نہ کرے، ترس نہ کھائیں اس کے. ترس آ رہا ہے کہ اس کو تو 12واں کھلاڑی ڈکلیئر ہو گیا سارے پروسیس میں. اسرائیل کی وہی حالت ہے جو انڈیا کی تھی پہلے، کبھی ایسی حالت نہیں ہوئی تھی. اسرائیل میٹر نہیں کر رہا، ایک بات ذہن میں رکھ لو. نتھنگ. بھئی یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، ڈونلڈ کل اگر چڑھ جائے نیتنیاہو پہ کہ ماما چاچا خطایا کچھ بھی کہے جائے اس کو، پھر تیرا دماغ ٹھیک ہے گا؟ کیا رہے گا پھر اسرائیل کے پاس؟ میں ایک سوال کرتا ہوں، غصے ہی آگے چڑھ جاتا ہے کہ تو کی ماما بنے ہیں، میں نہ ہوں تیری پوزیشن نہ ہوندی پھر. اب مجھے بات بتاؤ نا، کہتے ہیں اسرائیل کا بھی میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے اسرائیل کا. آپ لوگ شاید اس نگاہ سے نہیں دیکھتے، اس اینک سے نہیں دیکھتے. مجھے 12واں کھلاڑی لگتا ہے اسرائیل. اسی طرح انڈیا کا یہ حال بھی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ پورے انٹرنیشنل صورتحال میں مجھے 12واں کھلاڑی انڈیا لگ رہا ہے. 13واں کہہ لے تم، چلو 13واں کہہ لے. کیونکہ کرکٹ میں ہم کہتے تھے نا 12واں کھلاڑی، جیسے جاوید میاں تھا، کئی لوگوں کو پتا تھا کہ بہت بڑا کھلاڑی ہے لیکن وہ 12واں کھلاڑی ہوتا تھا. پھر جاوید میاں جب ٹیسٹ میں آیا تو پھر لوگ خوش ہوئے کہ یار شکر ہے 12ویں کھلاڑی سے اس کا جو لقب اس کو دیا جا رہا تھا کہ 12واں کھلاڑی ہے 12واں کھلاڑی ہے، وہ 11 کھلاڑیوں میں آ گیا. سر ایران آپ کو کن مطالبات پر سمجھوتا کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ یار ایران جو ہے نا، اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں 200 سے زائد ممالک ہیں جو UN کے ممبر سٹیٹس ہیں. اس طرح کا ملک، جتنی اسٹڈی تھوڑی بہت میری ہے، اس طرح کا ملک پوری دنیا میں کوئی اور نہیں ہے. لڑنے میں جو ایران کے ساتھ لڑتا ہے نا، چاہے وہ جتنی مرضی بڑی سپر پاور ہو، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا سوچ کے وہ ایران کے ساتھ لڑتا ہے. ایرانی مر جائے گا، تباہ ہو جائے گا، سیاسی طور پر فائنینشلی تباہ ہو جائے گا، وہ کھڑا رہے گا. آخری ایک کو سمجھ لو تلوار، اب تو تلوار کا زمانہ نہیں رہا. آخری بندوق ہو، آخری گولی ہو، ایرانی آپ کو کھڑا نظر آئے گا. اس کو یہ پتہ ہے کہ آخری بندوق ہے، آخری گولی ہے، اور آگے جہاز ہی جہاز ہیں، بحری جہاز ہیں، میزائل چل رہے ہیں، دنیا کی سپر پاور. وہ پھر کھڑا رہے گا. کوئی ایسا ملک دوسرا بتا دے مجھے. وینزویلا میں ہوا تھا، کس دن وینزویلا کے اوپر بات کریں گے کہ وینزویلا کا جو آپریشن تھا، اس طرح کا آپریشن ہیومن ہسٹری میں یار اگلے تو آپ جا کے ان کا صدر اور بڈھی دے نال یار خوابگاہ میں تھا، چک کے لے آیا تجھے ایسے. اب تم دیکھو ایک طرف وینزویلا ہے، دوسری طرف ایران ہے. ایران کے ساتھ الجھا ہوا کتنے عرصے سے الجھا ہوا ہے یار. انفیکٹ یہ 2023 سے الجھے ہوئے ہیں، اکتوبر 2023 سے. اور آج کیا ہو گیا؟ 2026 ہو گیا نا. جون 2026 نیا ملک ہے ایران.
لیکن کیا وجہ ہے؟ وہاں یہ مرد ختم ہو جائیں تو ایرانی عورتیں آ جائیں گی، آؤ جی سدھے ہو سڑنا. وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. ہم پاکستانیوں کی طرف مت دیکھو، میرا دل بھی نہیں کرتا ہم پاکستانیوں کی طرف دیکھنے کو. ایران کو اگر دیکھیں، ایرانی قوم کو دیکھیں، پھر میرا دل نہیں کرتا کہ پاکستانی قوم کو دیکھیں. وہ بہت دلیر قوم ہے، بڑی غیرت والی قوم ہے. سر یہیں سے سٹارٹ کریں گے پروگرام میں. وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سر ہم بات کر رہے تھے ایران اور امریکہ کے متوقع مذاکرات کے بارے میں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو پاکستان کو معاشی سطح پر اور سفارتی سطح پر کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ یار دیکھو نا، آپ ایک دم پیسے کے پیچھے نہ جایا کرو. ایسے لگتا ہے جیسے ہم کوئی لالچی قوم ہے. پہلے ہی ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسی بڑے لالچی ہیں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہمارا جو کریڈیبلٹی تھی پاکستان ایک ملک کے حوالے سے، پہلے ہماری انٹرنیشنل سطح پر، بین الاقوامی سطح پہ اس طرح کریڈیبلٹی میں ہماری نہیں تھی. ہمیں مختلف ناموں سے پکارا جاتا تھا جو پسند نہیں، کسی پاکستان کو پسند نہیں تھا. اور یہ بھی نہیں تھا کہ غلط کہا جا رہا تھا، وہ بھی صحیح کہا جا رہا تھا. کتنے عرصے بعد آ کے پاکستان کا کسی اور وجہ سے نام دنیا میں ابھرنا شروع ہوا. پاکستان کی پہچان کوئی اور چیز بننا شروع ہوئی. یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ تھی. میں کہتا ہوں معاشی طور پہ ہمیں ٹگا نہ ملے، بٹ جس سطح پہ ہم لوگ چلے گئے نا، اگر یہ معاملہ مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے، سارا کریڈٹ پاکستان کا. ادھر امریکہ تعریفیں کرتا ہوا نہیں تھکتا، ادھر ایران تعریفیں کرتا ہوا نہیں تھکتا. ایران تعریفیں کرتا ہے، وزیر اعظم کی تعریف کرے گا، فیلڈ مارشل کی تعریف کرے گا. اس سے بڑھ کے کیا ہے کہ تمہیں کہا ہے کہ اگر کوئی زندہ قوم میں نے دیکھی ہے، بہادر اور غیرت مند قوم دیکھی ہے، تو ایران ہی دیکھی. انہوں نے 2 ترانے بھی لکھے پاکستان کے اوپر جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے. ایرانی قوم ترانہ لکھ رہی ہے، ان کے سرکاری جو میڈیا ہے، ٹی وی ہے، اس پہ چلتا ہے، اس پہ وائرل ہوتا ہے، پھر پاکستان آتا ہے. وہ فیلڈ مارشل کی بھی تعریفیں کر رہے ہیں، وہ وزیر اعظم کی بھی تعریفیں کر رہے ہیں، وہ پاکستانی حکومت کی، پاکستانی گورنمنٹ کی، پاکستانی لوگوں کی. 3 شہروں کا تو نام لیا انہوں نے. تہران کو بھی ملا رہے ہیں، اسلام آباد کو بھی ملا رہے ہیں. اب یہ کون کر رہے ہیں؟ جو زندہ قوم ہے، بہادر قوم ہے، دلیر قوم ہے، غیرت والی قوم ہے. وہ کوئی ایسی قوم نہیں کہ یہ کسی بہانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کر رہی. اور کیا پاکستان کو چاہیے یار؟ میں نے تو ایک حکومتی بندے کو کہا تھا، میں کہا ہوں تو کی چاہیے تھا، ایران نے تھوڑے سے ترانہ لکھ دیتا یار. ترانہ گایا ان کا جو گلوکار ہے. اس کے بعد آپ نے کبھی اس پہ غور کیا ہے کہ وہ گلوکار پاکستان میں بھی سنا جانا شروع ہو گیا، حالانکہ وہ فارسی گانے گاتا ہے. کتنا گانا پاپولر ہوا ہوگا ایران میں، پاکستان میں اتنا پاپولر نہیں ہوا جتنا ایران میں وہ پاپولر ہوا. تبھی میں نے کہا تھا، میں کہا آپ لوگوں کو کیا چاہیے اور کیا چاہیے آپ کو؟ گیت گائے جا رہے ہیں آپ کے، وہ گیت گائے جا رہے ہیں. کون گا رہی ہے؟ جو جنگ میں امریکہ کو آگے لگایا ہوا ہے، جس نے اسرائیل کو آگے لگایا ہوا ہے، وہ آپ کے لیے گیت گا رہے ہیں. اور کیا چاہیے آپ کو؟ اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا، کیا چین، روس اور جو یورپی طاقتیں ہیں وہ بھی پس منظر میں ان مذاکرات پر ان کا بھی ہے کوئی اثر و رسوخ؟ یار کہیں نہ کہیں ہوگا. جس کو ہوتا ہے نا کہ ہم معلومات کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں. ہمارا میڈیا پرسن جو ہے نا، وہ معلومات سے بہت آگے چلا گیا ہوا. وہ تو بس کہے گا کہ جو رات کو طاہر بات کر رہا تھا، اس کو کھانا نہیں ملا تھا، اس نے بات کی، اگلے دن اس نے آ کے نا میڈیا پہ وہ باتیں شروع کر دی. طاہر نے بعد میں بتایا کہ یار میں بھوکا ہے، کہاں سے بھوک کی حالت میں نے یہ باتیں کری، اس کا وجود کوئی نہیں ہے، تو نے ٹی وی پہ کر دی. ہماری حالت تو یہ ہوئی ہے. جو معلومات جتنی بھی لمیٹڈ معلومات، کیونکہ ہم روس کا اور چائنا کا یہ بھی میڈیا 101% کنٹرول میڈیا، یہاں سے بھی خبریں نہیں نکل سکتی. روس اور چائنا جیسے ایران کا کنٹرولڈ میڈیا ہے نا، ویسے روس اور چین کا بھی کنٹرولڈ میڈیا ہے. عزیر تمہیں مجھ سے بہت پہلے یہ بات کا پتہ ہونا چاہیے تھا. امریکہ کا میڈیا کنٹرول نہیں ہے، یورپ کا میڈیا کنٹرول نہیں ہے. آج سے 7 8 10 سال پہلے تک تو انڈیا کا میڈیا بھی کنٹرول نہیں تھا. اب تو نریندرا مودی نے آ کے وہ بھی کنٹرول کرنا شروع کر دیا. انڈیا کا میڈیا کنٹرولڈ نہیں تھا، آزاد میڈیا تھا انڈیا کا. یہ تو نریندرا مودی آیا تو نریندرا مودی کے ترانے اور گانے وہ گاتا ہے. تو وہاں سے جو اطلاعات نکلتی ہیں
جو امریکی میڈیا یا یورپ کا میڈیا جو ہم پڑھتے ہیں وہاں سے تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ روس اور امریکہ اس سارے عرصے میں خاموش بیٹھے ہوں، روس اور چائنا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ چائنا کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ امریکہ کو ٹھکے، روس کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ امریکہ کو ٹھکے۔ اب ٹھک کس کی وجہ سے رہی ہے؟ ایک چھوٹا سا ملک ہے ایران جس کی وجہ سے ٹھک رہی ہے، تو انہوں نے تو کرنا ہے۔ سر، امریکہ اس مذاکراتی عمل میں ایران سے کس طرح کی رعایت چاہتا ہے؟ امریکہ کیا لگتا ہے آپ کو؟ ظاہر ہے آپ نے پورا اسٹڈی کیا ہے، دیکھی ہے جنگ، ساری صورتحال آپ کے سامنے۔ 5 جنگیں پچھلے 70-80 سال میں، 5 جنگیں، 5 جنگوں میں امریکہ نے 5 مختلف ممالک پہ حملہ کیا، اس کے اندر گھسا بھی ہے، پھر ریٹریو کیا، جیتا نہیں، ریٹریو کیا۔ 5 جنگیں، 5 کی 5 جنگیں، 70-80 سالوں میں 5 جنگیں، یہ سمجھ نہیں آتی امریکہ کرتا کیوں ہے یہ بھی سمجھ نہیں آتی۔ یہ پھر مجھے شک پڑنا ہوتا ہے، شروع ہو جاتا ہے کہ شاید ایز پر اسٹریٹجی وہ یہ کرتا ہوگا، جب اسے پتا اس نے ریٹریو کرنا ہے۔ یہ کیسی اسٹریٹجی ہے؟ اب ان سے پوچھو نا، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو یار؟ کہ جب 5 کی 5 جنگوں کا حال ایک ہی ہوا کہ امریکہ کو ریٹریو کرنا پڑا، امریکہ فاتحہ نہیں ہوا۔ کوئی ایک چیز جو 5 جنگوں میں کامن ہو اور آپ کہہ سکتے ہو یار 5 میں ایک چیز کامن، 1500 چیزیں کامن۔ کوریا سے شروع ہو جاؤ اور یہ لیٹسٹ ایران، میں 5 جنگاں دی کسی وقت ڈیٹیل میں بات کہ 5 جنگیں یہ تاریخ میں ایسی ہوئی ہیں، اور اس میں بتاؤں گا کہ روکڑا کتنا لگا، پیسہ کتنا برباد ہوا امریکہ کا، ایک ایک اسپیکٹ سے آ کے نا اس کا بتانا کہ امریکہ اتنا کرنے کے بعد ریٹریو کرتا ہے۔ اور یہ دوسری بات ہے کہ اگلا جو ملک ہے وہ جیتا بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ دعویٰ کر سکتا ہے میں جیتا ہوں، کیونکہ امریکہ بھاگ گیا تھا، ہم تو لڑ رہے تھے۔ سر، یہ 5 جنگیں ٹرمپ کے دور میں ہوئی ہیں؟ اور نہیں یار، میں 70-80 سال کی بات کر رہا ہوں، یہ 5 نہیں۔ ایم ٹرمپ کو اس طرح نہ کیا کرو، اور بھی صدور تھے، امریکی صدور تھے، یہ امریکی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، یہ کہیں نہ کہیں جا کے ایسی چیزیں کرتی ہیں جو ہم جیسا بندہ پھر سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ ان کی کوئی اسٹریٹجی ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی کہانی ہوگی۔ جب ان کو پتہ کہ یہ ہوتا ہے پھر ریپیٹ کیوں کرتے ہیں؟ سر، وہی ہم اپنے سوال کی طرف آئیں گے کہ رعایت کیا لینا چاہتا ہے امریکہ ایران سے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ رعایت کیا لینا چاہتا ہے؟ وہ جنگ تو اپنی جان چھڑاؤں پہ کسی نہ کسی شکل سے اپنی جان چھڑا لے، بس بات ختم ہو۔ یار ایران میں ایک حکومت ہے، چاہے وہ انقلابی حکومت ہے، پہلے دن کا امریکہ کو نہیں مان رہی، اور ایران پہلے دن سے جب امام خمینی کا انقلاب آیا تھا 1979 میں، تو بڑا شیطان جو تھا نا وہ امریکہ کو ڈکلیئر کیا گیا تھا، اسرائیل کو چھوٹا شیطان ڈکلیئر کیا گیا تھا خمینی کی جانب سے، پوری قوم کی جانب سے، یا خمینی بھی اس کی قوم بھی۔ امریکہ بڑا شیطان تھا، آج بھی ہوگا، اسرائیل چھوٹا شیطان ہے۔ اور ایک اور بات بتا دوں، آج بھی جا کے ڈیٹا ریکارڈ، آفیشیل ریکارڈ جا کے چیک کر لیں، سب سے زیادہ تعداد میں یہودی مسلمان ملکوں میں سب سے زیادہ تعداد میں ایران میں رہتے ہیں۔ اب بات کرو، کسی مسلمان ملک میں اتنی تعداد میں یہودی نہیں رہتے جتنی تعداد میں ایران میں رہتے ہیں، ان کی تعداد اتنی ہے جتنی انڈیا میں یہودیوں کی نہیں ہے۔ اب بات کرو، انڈیا کتنا بڑا ملک ہے یار، 1,50,00,000,000 کی اس کی آبادی ہے، ایران کی تو چھوٹی سی آبادی ہے۔ تو ایران میں جو یہودی رہتے ہیں ان کی تعداد مسلمان جتنے مسلمان ملک ہیں، کسی ایک ملک میں اتنے یہودی نہیں رہتے۔ اس کے علاوہ وہ انڈیا میں بھی جو یہودی رہتے ہیں ان سے زیادہ تعداد میں ایران میں یہودی رہتے ہیں۔ اب بات کرو، یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مختلف وقتوں میں نا ہم کچھ چیزوں کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے اسپیکٹ ہوتے ہیں جن پہ ہماری نظر ہی نہیں ہوتی۔ ہماری نظر ہونی چاہیے کہ امریکہ جو ہے، یہ آخری جو ہوا تھا یہ 5 جنگوں میں، آخری جو ہوا تھا افغانستان میں، کیا تھا اس نے، امریکہ نے طالبان سے۔ ایران کی تو باقاعدہ حکومت ہے،
طالبان کی حکومت تو نہیں تھی اس وقت نہیں تھی. نہیں، وہ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا. اب بات کرو، امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا جن کی کوئی حکومت نہیں ہے، جن کو مسلمان ملک بھی کہتے ہیں کہ یار یہ کیا لوگ ہیں یار، ہمارے گھر میں گھستے ہیں، ہمارے ملک میں گھستے ہیں، تباہی لاتے ہیں. ایران تو ایسے نہیں کرتا. ہاں جنگ ہو جائے ایران کے ساتھ جیسے عراق کی ہوگی تو پھر لڑتا ہے وہ، لیکن وہ ملک ہے یار، وہ قوم ہے. یہ طالبان ملک بھی نہیں ہے، قوم بھی نہیں ہے. یہ تو آپ کو نقصان پہنچا دیا، آپ سے نہیں بن رہی تو آپ کو نقصان پہنچائیں گے، گھر میں گھس گئے بم پھاڑ دیں گے، گوریلا وارفیئر پہ جائیں گے، ایمبوش کریں گے. ایران تو لڑتا ہے نا ایسے، آپ سامنے کھڑے، وہ سامنے کھڑا لڑتا ہے، وہ چاہے وہ مر جائے تباہ ہو جائے، لیکن وہ لڑتا ہے اس طرح. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ ایران آپ کو کیا لگتا ہے کن مطالبات پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ کون کون سی ایسی ریزنز ہوں گے؟ ایران میں جتنی تباہی ہو چکی ہے، تمہیں پتہ ہے اس وقت جس وقت میں اور آپ بات کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارا پروڈیوسر نہیں طاہر، اس نے مجھے بات بتائی تھی، مجھے کہاں سے پتہ چلتی ہیں ان باتوں کو. اس وقت 1.3 ملین ایرانی ریال ایک امریکی ڈالر کے برابر ہے. 1.3 ملین 1.3 ملین ایرانی ریال از ایکول ٹو 1 امریکن ڈالر. امریکن ڈالر. اب اندازہ کرو وہ کہاں تک آپ کے ساتھ لڑیں گے یار. جتنی تباہی انہوں نے دیکھی ہے، آپ کے یہاں پہ تو IMF کی ایک کنڈیشن آیا ہے تو آپ کے یہاں پہ سٹیٹمنٹ جاری ہو جاتے ہیں، میڈیا میں ہر کوئی آ رہا ہوتا ہے، لو جی پاکستان لے بیٹھا، پاکستان ڈوب گیا، پاکستان ڈیفالٹ ہونے لگا، پاکستان یہ ہونے لگا. ایران کو دیکھو، 1 پوائنٹ یہاں 280 روپے کا ہے اس وقت، 280 روپے کا، 279 روپے کا، کتنے کا ہے؟ 279 کا ڈالر. ہاں تو پھر ہمارے یہاں کھپ کی نہیں پئی ہوں یار، دیکھو ہمارے پاس تباہی ہو گئی، کرنسی میں ہم اڑ کے رہ گئے. تو ایران کا دیکھو کیا مقابلہ کرتا ہے یار، کہ 1.3 ملین، اس کا مطلب ہے 13 لاکھ ایرانی ریال از ایکول ٹو 1 امریکن ڈالر. اور وہ پھر بھی لڑ رہے ہیں. یار یہی تو کمال ہے. وہ آخری روٹی کا آخری ٹکڑا ہوگا نا، وہ اس وقت تک لڑتے ہیں. انہوں نے ثابت کیا وہ ہماری طرح آپ کی طرح تھوڑی ہیں کہ ٹی وی پہ آ کے شروع ہو گئے، سوشل میڈیا شروع ہو گیا تھا ٹھا کرنا. ہم تو بھائی ایک گولی چل جائے نا غلطی سے، آدھا ملک جو ہے نا وہ سرنگو ہو جاتا ہے. سر ان کے سپریم لیڈر کو مار دیا گیا، جانیں ضائع ہو گئی، کیا سمجھتے ہیں کن مطالبات پر ان کی آپس میں بات بن جائے گی؟ یہ جو ہے ایران جو ہے نا، کسی بھی مطالبے میں جائے، آج بھی وہ ایران کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے، یہ نہ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے. ڈائریکٹلی ایک بات ایران میں وہ ہے جو کہ ہم پاکستانیوں کا تو دھیان بالکل نہ جاتا. ہم نے تو اپنی تصوراتی دنیا بنا لی ہوئی ہے، اسی میں بس رہے ہوتے ہیں جس کا وجود ہی نہیں ہوتا سرے سے. ایران میں اس وقت پلڑا بھاری ہے پاسداران انقلاب کا، پولیٹیکل لیڈرشپ کا نہیں، پاسداران انقلاب کا. پاسداران انقلاب کا. اور اس کی وجہ کون بنتا ہے؟ وہ آیت اللہ خامنائی جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اس سے پہلے ایک آرڈر ایشو کر گئے تھے. وہ آرڈر تھا یہ پاسداران انقلاب کو کہ تم لوگوں نے لڑنا ہے، تمہارے پاس آخری گولی رہ جائے، آخری میزائل رہ جائے، آخری ڈرون رہ جائے، تم لوگوں نے لڑنا ہے. وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں. اب اس کی جگہ پر سپریم لیڈر کی جگہ پر جو دوسرا سپریم لیڈر ہے، اس کا بیٹا جو ہے مشتبہ، وہ انویزیبل ہے. جب تک وہ سٹیٹمنٹ نہیں دے گا کہ بھی آپ لوگ، جو میرے والد صاحب تھے جو مجھ سے پہلے سپریم لیڈر تھے، ان کا یہ آرڈر تھا، میں اس کی جگہ پہ یہ آرڈر ایشو کر رہا ہوں، پھر جا کے پاسداران انقلاب کا جو اس وقت ڈومینیٹنگ پوزیشن ہے. مجھے ایک اور چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ پاسداران انقلاب نے کیسے حامی بھر لی ہوگی مذاکرات کی. پاسداران انقلاب ایک ذہن میں رکھنا، دنیا کی وہ فوج ہے جو شاید دنیا میں کسی اور ملک کے پاس نہیں ہے. امیر ترین فوج ہے پاسداران انقلاب. ایرانین ریولوشنری گارڈ کور وہ دنیا کی امیر ترین فوج ہے.
اور یہ ایران کی ریگولر فوج نہیں ہے. ریگولر فوج اور ہے ایران کی, پاسداران انقلاب اور ہیں, بٹ پاسداران انقلاب فائنینشلی اینڈ ادروائز ویری پاورفل. سر یہیں سے شروع کریں گے ابھی پروگرام میں. وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. سر آپ بات کر رہے تھے پاسداران انقلاب کی کہ وہ دنیا کی امیر ترین فوج ہے. سر اس کے فائنانس کہاں سے آتے ہیں؟ یار تہران کا اسٹاک ایکسچینج ہے. جیسے لاہور کا نہیں ہوتا, کراچی کا نہیں ہوتا, اسلام آباد کا نہیں ہوتا, پنڈی کا نہیں ہوتا, یا نیو یارک کا نہیں ہوتا, پیرس کا نہیں ہوتا, ہوتا ہے نا. وہاں پر کمپنیاں کون کون سی؟ آئل کمپنیز, کنسٹرکشن کمپنی, فارماسوٹیکل کمپنیز, اور یہ جو ٹیلی کمیونیکیشن ہوتا نا جی, ٹیلی کمیونیکیشن, ان کا شیئر ہے ایران کے اندر. اوکے, شیئر ہے. اور پھر کسی حد تک جو انڈر گراؤنڈ فائنینشیل سچویشن ہے ایران کی, اس پہ بھی کنٹرول جو ہے نا وہ IRGC کا ہے, ایرانین ریولوشنری گارڈ کور کا, جس کا گورنمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ایرانین گورنمنٹ. یار دیکھو, انہیں تنخواہ لینے کے لیے گورنمنٹ کے فنڈ کی ضرورت نہیں ہے. اوکے, ریگولر آرمی جو ہے ایران کی, اسے تو تنخواہ لینے کے لیے گورنمنٹ کے فنڈ کی ضرورت ہے. ایلوکیشن ہوتی ہے, بجٹری ایلوکیشن ہوتی ہے. پھر ایران کا جو ریگولر آرمی ہے, اس کا جو سپاہی ہے, چاہے وہ جرنیل ہی کیوں نہ ہو, اس کو تنخواہ ملتی ہے. ان کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں. سر پاکستان کے جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف, ان کا ایک بیان جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ وائرل ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر پنڈی اور اسلام آباد کا جو تعلق ہے جس طرح آج مضبوط ہوا, اگر اس سے پہلے مضبوط ہو جاتا تو جس سٹیج پر آج پاکستان پہنچا ہے, انٹرنیشنل سطح پر جو پذیرائی ملی ہے, وہ کب کی مل چکی ہوتی. اس بیان کا کیا مطلب ہے سر؟ یار دیکھو, یہاں پر ایک حصہ ہوتا ہے, پوری دنیا میں ہوتا ہے پاورز دیٹ بی. پاورز دیٹ بی نے, دنیا بھر کی پاورز دیٹ بی نے معاملات طے کر لیے ہوئے ہیں. جہاں جہاں پاورز دیٹ بی ہے, صرف پاکستان میں نہیں ہے, امریکہ میں بھی ہے, بٹ انہوں نے کچھ چیزیں طے کر لی ہوئی ہیں کہ یہ امریکن ایڈمنسٹریشن ہے, اس نے یہاں تک جانا. امریکن ایڈمنسٹریشن کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے یہاں تک جانا. چیزیں طے ہو گئی ہیں. پاکستان میں طے نہیں ہوئی ابھی تک طے ہی نہیں 70 سال سے طے نہیں ہو سکی. وہ یار طے کر لیں کہ جی پوری دنیا میں پاورز دیٹ بی ہوتی ہے, جس کو اب ایک نیا نام جو کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ جیسے کہہ لو. اب ان سے پوچھو جو اسٹیبلشمنٹ کو صبح دوپہر شام لتاڑتے ہیں, ان سے پوچھو کہ اسٹیبلشمنٹ کہتے کس کو ہیں, ڈیفائن تو کرو نا. اس میں بیوروکریسی ہوتی ہے کیا, کون کون سے لوگ ہوتے ہیں, اس کی ریسیپی کیا ہوتی ہے, اجزائے ترکیبی کیا ہوتے ہیں, کسی کو نہیں پتا ہوگا. ہاں گالیاں دینے پہ آئیں. اب ان خود کو نہیں پتا کہ جب میں کسی کو گالی دے رہا ہوں تو کم از کم اسے جانتا ہوں گا تو میری گالی کا کچھ سبب ہوگا. اب مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں اس چیز کو جانتا ہی نہیں, نام لے کے میں اس کو گالی دے رہا ہوں, ان کو یہی نہیں پتا. سر پنڈی اور اسلام آباد کی طرف آئیں, اس کا کیا مطلب تھا کہ اب جا کے تعلقات ٹھیک ہوئے؟ اس کا مطلب اس سے پہلے یار نہیں ہوتے مجھے نہیں پتا کہ تعلقات ٹھیک ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں پاور دیٹ بھی. یار خواجہ آصف آج حکومت کا حصہ ہے. جس بلندی پہ یہ لوگ جا رہے ہیں, اس بلندی پہ کبھی انہوں نے پہلے تو کبھی میں نے نہیں دیکھا خواجہ آصف ہو یا نون لیگ کو, جس بلندی پہ یہ ایران اور امریکہ کی وار ان کو لے گئی ہے, اس بلندی پہ نہیں میں نے دیکھا. اور وہ بلندی ہو موسٹ پرابلی وہ بلندی ملی کس طرح سے ہے. ایک جگہ سے وزیر اعظم شہباز شریف موو کر رہا ہوتا, دوسری جگہ سے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کر رہا ہوتا. تو شاید اس کی طرف اس کا اشارہ ہوگا کہ اگر مل کے کام کریں تو آپ کہاں جا سکتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ میرے خیال میں شہباز شریف کی بھی تعریف بہت کی ہے اس نے اب تک, لیکن شہباز شریف سے زیادہ میرے خیال وہ عاصم منیر کی کر گیا. مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر. ایران کو دیکھ لو, ایران نے شہباز شریف کی تعریف ضرور کی ہے, لیکن لگتا ہے ایسا ہی ہے دیکھنے سے کہ ایران بھی جنرل عاصم منیر کی زیادہ تعریف کر گیا فیلڈ مارشل کی. اب اندازہ کرو, یہ دو باہر کے ملک ہیں, اور وہ دو ملک جو آپس میں لڑ رہے ہیں. امریکہ دیکھو تو فیلڈ مارشل عاصم منیر,
ایران دیکھو تو فیلڈ مارشل عاصم منیر. سر یہ جو مذاکرات ہوں گے اس سے آپ کو کیا لگتا ہے جو مشرق وسطیٰ کی سیاسی صورتحال ہے اور جو پچھلے عرصے میں بگڑتی صورتحال ہم نے دیکھی اس میں کتنی کوئی تبدیلی آئے گی اور کتنے ٹائم کے لیے آئے گی؟ یار دیکھو حالات آنے والے جو حالات ہوتے ہیں مستقبل بینی جسے کہتے ہیں آنے والے وقت کے, اس کے اوپر جرنلسٹ جو ہے نا, جرنلسٹ اور جوتشی میں نجومی میں بڑا فرق بہت فرق ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے جو میں نے پچھلے کافی عرصے سے کافی سالوں سے دیکھنا شروع کیا کہ صحافی کو بھی ایک نجومی کا کردار ادا کرنا پڑ رہا ہے. اسے پتہ ہے کہ سوال ہوتا ہے آج کے بارے میں, رات کے بارے میں, آج سے ایک دن پہلے کے بارے میں, آج کے بعد جو آنے والا کل ہے یا آنے والا گھنٹہ ہے اس کے اوپر بھی بات ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں تو اوور ویلمنگلی ڈومینیٹ کیا کر گیا, چھڈو پرے اج کی ہوا یا کل جو گزر گیا ادھر کیا آنے والے کل دی دسو. یہ ایک ایسا ٹرینڈ تھا جس نے صحافیوں کو, مجھے کئی دفعہ صحافی نجومی لگتے ہیں کہ بھائی صحافت یہ نہیں ہوتی. صحافت میں ہوتا ہے بڑی مشکل سے کہ ایک میں بات کرتا ہوں, 2 صحافی تھے, میڈیا یہ جو آپ کا ٹیلی ویژن ہے اس کا وجود تک نہیں تھا, اخبار تھے. میں 2 صحافیوں کوٹ کر رہا ہوں, ان کی خبریں, وہ نجومی نہیں تھی, صحافی تھے. ایک عارف نظامی مرحوم تھا, اس نے خبر دی تھی بے نظیر بھٹو کی, عباسی میری طرف ایسے دیکھ رہا جیسے اس کے فرشتوں کو نہ پتا ہو. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوگا. کیوں؟ ہم یہ بس آج کے دن کی 2-4 باتیں ہمارے ذہن میں پھنس گئی ہیں, تاریخ تو ہمیں یاد ہی نہیں. عارف نظامی نے خبر دی تھی بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت تھی 1989. کتنے سال ہو گئے ہیں صاحب لوگوں؟ 38 سال تقریباً. خبر کیا دی جو نوائے وقت اور نیشن میں چھپی ہے فرنٹ پیج پہ لیڈ سٹوری کہ آج کے دن شام تک بے نظیر کی حکومت ختم کر دی جائے گی. اندازہ کرو, اس کو کہتے ہیں خبر. اور اس نے کہا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ یہ ہوگا, اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں پرائم منسٹر یہ ہوگا اور اس کی کیبنٹ یہ ہوگی. پھر ایسا ہی ہوا. اور اس شام رات سے پہلے تک خود پیپل پارٹی کے منسٹر یہی مذاق اڑا رہے تھے کہ یار دیکھو نجومی نہیں گا تو کی گا, اسی بیٹھے ہیں, ساری حکومت بیٹھی ہے, شام کو حکومت ختم تھی. اور ایگزیکٹلی وہی ہوا. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی وہی آیا جس کا نام عارف نظامی نے دیا تھا, اور کیئر ٹیکر منسٹر بھی وہی تھے جس کا نام عارف نظامی نے. اور یہ خبر نیشن اور نوائے وقت دونوں میں چھپی تھی. اس کے بعد ایک کہتے چودھری صاحب, اور چودھری کا نام بول رہا ہوں یار, کمال ہے یار. دوسرا جو جرنلسٹ میں کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں نا, اب ایک عظیم چودھری تھے, جنگ کے رپورٹر تھے. جنرل ضیاء الحق کے دور میں 1985 کے انتخابات ہونے جا رہے تھے غیر جماعتی بنیادوں پہ. عظیم چودھری کی خبر آئی کہ جنرل ضیاء الحق کے سے پہلے الیکشن کروانے سے پہلے ریفرنڈم کرائے گا اپنے بارے میں. جنرل ضیاء الحق, ہاں, یہ 85 کی میں بات کر رہا ہوں. عظیم چودھری کو اٹھا کے لے گئے تھے کہ تینوں کتھوں پتہ لگا, اور وہی ہوا ایگزیکٹلی. سر ان کا ایکسپیرینس اچانک وہ اناؤنسمنٹ ہوئی کچھ دنوں بعد کہ یہ جنرل ضیاء الحق نے فیصلہ کیا کہ ریفرنڈم کرانا. اب اس کو کہتے ہیں جرنلزم. یہ جرنلزم نہیں ہوتی کہ ایک دن میں آپ نے 160 چیزیں چھوڑی ہیں, 250 چیزیں چھوڑی ہیں, ایک ادھی چیز تکے میں اگر چل گئی تو آپ پھر کلیم کریں کہ ہم نے پہلے بتا دیا تھا. سر میرا آخری سوال آپ سے یہی ہے, میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ عارضی طور پر ایک وقفہ انہوں نے لیا ہے جنگ سے, یا اس کا کوئی حاصل حصول بھی نظر آ رہا ہے؟ جو پچھلے ایکسپیرینسز رہے کہ عین موقع پر مذاکرات نہیں ہوتے, کسی بات پر ان کی نہیں بنتی, تو اس بار بھی ایسا ہی ہوگا یا کچھ معاملات جو ہیں وہ دوسری طرف بھی جائیں گے؟ بہت ساری چیزوں کا ایران کو پتہ ہے, بہت ساری چیزوں کا امریکہ کو پتہ ہے, اور بہت ساری چیزوں کا پاکستانی حکومت کو پتہ ہے. امریکی میڈیا کو, یورپ کے میڈیا کو بھی کچھ چیزوں کا پتہ ہے, ساری چیزوں کا نہیں پتہ. اس لیے کوئی بات بھی
یہ वसूख से नहीं कही जा सकती। अठो अठ मारन ते आओ तो ਤੁਸੀਂ पाकिस्तानी स्टाइल है अठो अठ मारते रहो। क्या बता रहा हूँ कि ईरानी हुकूमत को पता है, अमरीकी हुकूमत को पता है, पाकिस्तानी हुकूमत को पता है, अमरीकी मीडिया हो, यूरोप का मीडिया हो, किसी हद तक उसको भी पता है, लेकिन टू एन एक्सटेंट, नॉट कंप्लीट पिक्चर। Okay. कि किसी वक्त अचानक कोई डेवलपमेंट हो जाए फिर क्या करेंगे आप? This is the fact. अभी इस वक्त बैठे हुए आप बात कर दो, उसके बाद क्या कहोगे? मैं एक बात कहता हूँ, पूछ रहा हूँ बात। हमारे तो कहते हैं बस ये 2 घंटे कहने खान साहब, 2 घंटे बाद किसी ने पूछना नहीं, और होता भी यही है। शाम गुजर गई, रात गुजर गई, किसी ने पूछा नहीं कि कल इसने कौन सी बोंगी मारी थी, आने वाले वक्तों के बारे में इसने क्या कहा था, वो तो हुआ ही नहीं। अगले दिन लोग भूल जाते हैं, लोगों की मेमोरी भी इतनी हो गई है। हमारे यहाँ देखने वाले, मीडिया देखने वाले, उनकी मेमोरी इतनी है। बहुत शुक्रिया खान साहब। इस वक्त पूरी दुनिया की जो आलमी ताकतें हैं उनकी नज़र इन मुज़ाकरात पर हैं कि आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में ये मुज़ाकरात मस्बत जाते हैं, मनफी जाते हैं, डिले हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के मुज़ाकरात जो है बैठे लेकिन कोई डील ना हो सकी, और आने वाले वक्त के लिए तकरीबन सभी ये दुआ कर रहे हैं कि ये मसला जो है किसी साइड पर जाए और कुछ इनका फ़ैसला हो सके। हमें भी इस चीज़ का इंतज़ार है, लेकिन फ़िल वक्त के लिए अपने मेज़बान को आप इजाज़त देंगे। हम आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे और नेक्स्ट प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कितना जो ख़र्चा है और कितनी अमाउंट जो है अमेरिका ने पिछले 70-80 सालों में जो 5 जंगें की हैं उनमें खर्च किया है। फ़िल वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।